बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रज़ा। दुनिया भर में मुकीम 1 करोड़ से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जहां मुल्क की मैशियत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, वहीं पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करने के लिए कलीदी किरदार भी अदा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए हुकूमत ठोस अमली इक़दाम उठा रही है या नहीं। इसी मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है न्यूयॉर्क से चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ग्लोबल फाउंडेशन मार अख्तर ज़हीर साहब ने। ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद है माहिर कानून बैनुल-अक़वामी अमूर हाफिज़ एहसान खोखर साहब। हाफिज़ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपकी इजाज़त से मैं ज़रा मार ज़हीर साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगा। ज़हीर साहब, फरमाइएगा कि आपने दियारे गैर में रहकर पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करने के लिए बहुत जद्दोजहद की है, और दूसरा आपकी फाउंडेशन ने पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करने के लिए अब तक क्या इक़दाम उठाए हैं, इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। सबसे पहले तो शुक्रिया अनवर साहब आपका चैनल का कि आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मौका दिया कि उनकी आवाज़ जो है वो पाकिस्तान के मुतल्लिका हलकों तक पहुंच सके हमारे मसाइल के ऊपर। और इस सिलसिले के अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने 3 कन्वेंशन करवाए हैं। 4 फरवरी 2025 को हमने पाकिस्तान के अंदर जो है वो कन्वेंशन करवाया प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, और फिर हमने DGI-SPR के ऑफिस के अंदर जाकर हमने 20 डिफरेंट ममालिक से लोगों को लेकर के 150 के करीब लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जाकर यकजहती का इजहार किया, और हमने एक अपनी कौम को एक तराना भी दिया। उस ज़माने के अंदर हालात बड़े टेंस थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ पाई जा रही थी कि जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो अपनी रियासत या अपनी मट्टी या अपनी माँ के जो है वो खिलाफ चल रहे हैं। तो हमने इजहार यकजहती के लिए अपने अदारों से अपनी रियासत से ये कदम उठाया था, और उस सिलसिले के अंदर बड़े वादे किए गए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ अपना एग्जीक्यूटिव आर्डर के थ्रू कहा कि हम ग्रीन चैनल को खोलने का ऐलान करते हैं, लेकिन अभी तक हम उसके इंतजार में हैं। और आपके चैनल की वसासत से अगर हमारा पैगाम उन तक पहुंच पाए तो वो हम यही गुजारिश करेंगे कि वो अपने इस वादे को पूरा जल्द से जल्द करें, ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अंदर ये जो महरूमी पाई जाती है इसको खत्म किया जाए। सही है। हाफिज़ साहब, जहाँ पर आप बैनुल-अक़वामी कवानीन के अथॉरिटी समझे जाते हैं, आपने ग्रीवियंस कमीशन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए 4 साल सर्व किया। एक तो जो उनके मसाइल हैं, मुझे उनका अहाता कीजिएगा और बताइएगा कि क्या माजी की और मौजूदा हुकूमतें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल हल कर पाई हैं या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर भाई, एक तो ये है कि कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर आती है तो उसकी प्रायोरिटी के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ होते हैं, चूँकि उन्हें इस चीज़ का एहसास है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एज एम्बेसडर के तौर पे भी काम करते हैं। सही है। अब ओवरसीज़ की जो रेमिटेंसीज़ हैं वो इस वक्त आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उससे भी ज़्यादा चली गई, यानी कि आपका जो एक डेफिसिट आता है इनफ्लो और आउटफ्लो के अंदर जो है वहाँ के ओवरसीज़ की कंट्रीब्यूशन तकरीबन $40 बिलियन के करीब पहुँच गई है। फिर उसके बाद ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं बाहर बैठ के जो है वो पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के जो एक लोग हैं उनके लिए एक ब्रिज का भी काम करते हैं, कि जिसके अंदर ये है कि यहाँ से जो लोग वहाँ जाते हैं उन्हें फैसिलिटेट भी करते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे फैसिलिटेट करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें। दूसरा साइमल्टेनियस इशूज़ ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जहाँ इतनी बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है उसके मुकाबले के अंदर जो गवर्नमेंट का रिस्पांस आना चाहिए वो स्टेटमेंट से निकल के जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस है वो ज़्यादा होना चाहिए। अब जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, मुझे इस बात का एजाज़ भी है और मुझे फ़ख्र है इस चीज़ का कि 4 साल जो है वो मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से ग्रीवेंस कमिश्नर के तौर पे काम किया, और वफाकी मोतसिब के अंदर एक स्पेशल सेल बनाया गया, वहाँ पे काम किया, और हमने तकरीबन 60 से ज़्यादा इनिशिएटिव्स जो लिए। हमने ओवरसीज़ पाकिस्तान डे फर्स्ट टाइम जो है उसको सेलिब्रेट किया। हमने पूरी दुनिया के अंदर 114 मिशन से उनको ऑनलाइन किया। उसके बाद हमने ओवरसीज़ के लिए जो है एयरपोर्ट्स पे 1 विंडो फैसिलिटेशन डेस्क जो है वो बनाए गए। फिर हमने इनके लिए जितने डिपार्टमेंट पाकिस्तान के अंदर थे उनको कोऑर्डिनेट करके जो है वो एक ही जगह ले पे आए कि इनकी रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स का। फिर हमने जो आपके फॉरेन मिशन से उनको ऑनलाइन कंप्लेंट्स के अंदर हम लेके आए। फिर इनके प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ थे। फिर उसके बाद ये है कि इनके गवर्नमेंट से रिलेटेड जो यहाँ पे कुछ कारोबार के लिए आते हैं वो इश्यूज़ उनके होते हैं। इनके टैक्स के इशू से जब ये पाकिस्तान के अंदर आते थे तो इनके मोबाइल के इशू से, तो 60-65 से ज़्यादा जो है वो इनिशिएटिव्स हमने उस के अंदर इनके लिए गए।
لیکن جو امپورٹنٹ چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹرکچرل چیزیں ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو کی جانی چاہیے وہ نہیں ہیں. میں نے اس دور کے اندر بھی 3 ریکمنڈیشنز دی تھی جو پرائمریلی تھی. ایک کسی حد تک اس کا عمل ہوگا کہ اوورسیز پاکستانیز کے آپ انڈیپینڈنٹس جو ہیں سیپریٹ کورٹس بنائیں کہ جہاں کے اوپر ان کے پراپرٹیز کے ایشوز ہوں یا ان کے جو انویسٹمنٹ کے ایشوز ہوں. نہیں, ہائی کورٹس کے اندر وہ ہم نے کہا, اور پھر ہم نے لا اینڈ جسٹس کمیشن کو لکھا بھی اس کے اندر, اور اس کے اندر کہا کہ ٹائم باؤنڈیڈ آئیں. دوسرا اس کے اندر امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ان کو پولیٹیکلی انگیج کرنا ہے اس سارے پروسیس کے اندر جو ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے, جو آپ کی نیشنل اسمبلی ہے, اس کے اندر ریجن وائز جو ہے ان کی سیٹس جو ہیں وہ آنی چاہیے, کہ جس کے اندر ریزرو لوکیشن آف سیٹس کر دیں, اور ان کا آپ ایک ریجنز بنا دیں کہ جہاں کے اوپر 4-4.5 لاکھ پاکستانیوں کا ایک بنتا ہے, گروپ بنتا ہے, اس علاقے کو آپ ایک MNA کی سیٹ دے دیں تاکہ ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ آپ کے اندر آئے. تیسرا میں نے پرپوز یہ کیا تھا کہ یہاں کے اوپر ایک اوورسیز امبرڈسمن بننا چاہیے کہ جو اسپیشلی ان کی جو کمپلینٹس آتی ہیں ان کو انڈیپینڈنٹلی جو فیڈرل گورنمنٹ لیول کی ہیں. ابھی پنجاب کے اندر ایک اوورسیز کمیشن بنا, ہم نے ریکمینڈ کیا کہ ہر صوبے کے اندر جو ہے اوورسیز کمیشن بننے چاہیے. OPF اپنا کام کر رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ جو آپ کو ایک ایڈمنسٹریٹولی میجرز لینے چاہیے اوورسیز پاکستانیز کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے, اس کا بہترین جو آپ کا فورم ہے وہ آپ کا فیڈرل اومبڈسمن فار اوورسیز پاکستانیز ہے, اور اس دور کے اندر ہم نے اس کی ریکمنڈیشنز بھی کی. عمل ہوا اس پر؟ نہیں ہوا نا اس کے اوپر. چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ اوورسیز کا ایک جو پرابلم بھی ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی ایک چلی جاتی ہے اپنے اس پروسیس کے اندر کہ جس کے اندر آپ کے آئی آپٹکس پہ چلی جاتی ہے, پریکٹیکل جو چیزیں وہ کرنا چاہتی ہے ان کی ٹرانسلیشن پاکستان کے گورننس یا ایڈمنسٹریٹو سسٹم کے اندر ہوتی نہیں ہے. دوسرا ایک پرابلم یہ آیا ہوا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے یہ بہت ہی زیادہ پولیٹیکلی الائن ہو گئے ہیں پچھلے 5-6 سال کے اندر, اور یہ نہیں ہونا چاہیے اس لیول کے اندر جا کے کہ آپ ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کا آپ دیکھیں. آپ کی سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں, آپ وہاں پہ گئے ہیں, روزگار کمانے کے لیے گئے ہیں, وہاں کے اوپر آپ کے ہاتھ میں صرف نمبر 1 فلیگ جو ہے وہ پاکستان کا ہونا چاہیے. وہاں پہ جب ان پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا ان پولیٹیکل پارٹیز نے امبریلا دیا یا وہ لوگ اس امبریلا کے نیچے چلے گئے, وہ جو پولیٹیکل افیلیشن ہے اس نے بھی اوورسیز پاکستانیز کے جو آبجیکٹیو سے یا اوورسیز پاکستانی جو سٹرگل تھی اس کو بہت بڑا ڈیمیج کیا اس سچویشنز کے اندر کہ گروپس کے اندر, کبھی آپ کو ہائی کمیشنز کے اندر, کبھی سٹریٹس. دیکھیں انٹرنلی ہر ملک کے اندر پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں اور ان پولیٹیکل ایشوز کے اندر پولیٹیکل چیزیں آتی ہیں, لیکن باہر کے ممالک کے اندر بیٹھ کے جو ہے پالیٹکس کرنا یا ملک کے خلاف بات کرنا یا اس کے بعد یہ ہے کہ ملک کے اداروں کے خلاف بات کرنا, وہ میرا خیال ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کے بعد جو تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستانیوں کے اندر ایک ریلیکٹنس یہ شائع, ان کی جتنی بھی انویسٹمنٹ تھی وہ زیادہ تھی اس آپ کے جو آپ کا لینڈ ڈیولپمنٹ کا سمجھ لیں یا آپ ریل اسٹیٹ کے اندر چلے جائیں. ان کو آنا چاہیے تھا مینوفیکچرنگ کے اندر, ان کو آنا چاہیے تھا انڈسٹری کے اندر, ان کو آنا چاہیے تھا کہ جس طرح جو ہے کہ دیکھیں کہ ہم تو اب سافٹ ویئر کے اندر گئے اور گورنمنٹ نے اناؤنسز کیے, یہ تو ہم سے بہت آگے تھے کہ جہاں کے اوپر آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہے, یہ یہاں پہ بیٹھ کے بڑے بڑے IT جو ہے سافٹ ویئرز بناتے, اپنے بچوں کو انگیج کرتے پاکستان کے, وہاں کے اوپر ایک برج بنتا اور زیادہ کینوس کے طور پہ جو ہے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ جو آتی. اور ایک میں سمجھتا ہوں جو اور میں نے ڈرا بیک ان کے اندر دیکھا اوورسیز پاکستانیز کے اندر جو ہے کہ کوئی شک نہیں ہے کہ لیبر بہت ہارڈ ہے, یہ سارا کچھ جو ہے, لیکن اس سوسائٹی کے اندر جس طرح انٹیگریٹ ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے کرنا چاہیے تھا ان کا یا ان کے بچوں کا, وہ اب ٹرینڈ تو بڑھ رہا ہے لیکن پچھلے 30-40 سال کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ایکومولیٹ کر کے دیکھا جائے تو نمبر 1 یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کی لائلٹی یا اوورسیز پاکستانی کی کنٹریبیوشن جو ہے اس کو آپ جتنا بھی اپریشیٹ کریں وہ کم ہے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے جینوئن پرابلم ہے, ان کے لینڈ کے پرابلم ہیں, ان کے یہاں کے اوپر انویسٹمنٹ کے پرابلمز ہیں, انہیں یہاں کے اوپر فیسیلیٹیشن کا. دیکھیں اوورسیز پاکستانیز اگر باہر گیا ہوا تو یہ تو نہیں ہے کہ اس ملک کے اداروں کے اندر چکر لگاتا پھرے, اس ملک کے جو ہیں منسٹرز ان کے پیچھے پھرتا پھرے, اس کے پاس پیسہ ہے, ٹائم نہیں ہے. اب اس ٹائم کو جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا کرنا ہے. جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے بہت بہتر طریقے سے جو ہے اپنے اوورسیز پاکستانیز کو مینج, انڈینز کو مینج کیا, انہیں فیسیلیٹیٹ کیا, یا اس کے اور ان کے دیکھے ریمیٹنسز جو ہیں ہم سے 3-4 گنا زیادہ چلے گئے اس چیز کے اندر.
दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानीज को इनोवेशंस के अंदर जाना चाहिए, आईटी के अंदर आना चाहिए, इंडस्ट्री के अंदर आना चाहिए। अब जिस तरह SIFC अच्छा काम कर रही है या गवर्नमेंट इंसेंटिव्स की तरफ जा रही है, इन्हें वहाँ के ऊपर बिजनेसमैन ला के पाकिस्तान के साथ एक लाइजॉन एनवायरनमेंट के अंदर जाना चाहिए। और गवर्नमेंट को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि कोई भी अगर ओवरसीज पाकिस्तानीज का मसला पाकिस्तान के अंदर है, चाहे किसी सूबाई महकमे से है, चाहे किसी फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ओवरसीज को तो नहीं पता कि यहाँ के ऊपर पावर डिवॉल्व हो गई है, लोकल गवर्नमेंट चली गई है, फलाना आ गया है, फेडरल गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट का एक कॉर्नर पॉइंट होना चाहिए कि जो भी मसला आए हमने उसे 72 आवर्स के अंदर रिस्पांस करना है, 7 डेज के अंदर रिजॉल्व करना है और 30 डेज के अंदर हमने उसे रिजल्ट्स देना है। यही वो चीज़ है कि जिससे हम समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो तकरीबन 80-85-90 लाख रुपए, 90 लाख से ज्यादा या उससे ज्यादा भी चले गए, जिसके अंदर हमारे दौर के अंदर तकरीबन 9.5 मिलियन का एक फिगर था, 1 करोड़ से ज्यादा, तो उसके अंदर आ गए। तो उनको यूज करना चाहिए। इनकी एक्सीलेंट, इनका जो है हार्ड वर्क, इनका कैपेबिलिटी, इनकी लॉयल्टी वो ऊपर है। उसको जल करने के लिए मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक प्रैक्टिकल स्टेप्स, हमारे फॉरेन ऑफिस का बड़ा रोल है। हमारे फॉरेन ऑफिस जिस तरह रिस्पांस करने चाहिए वो नहीं है, डिस्टेंस, और उनको भी इनकी जो पॉलिटिक्स है उससे निकल जाना चाहिए। वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो पाकिस्तान के हैं और उनके लिए सारे पाकिस्तानी जो है वो एक है। ज़हीर साहब, एक तो बताइएगा कि क्या पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से तरसीलाते ज़र मुतासिर हुए हैं? हालांकि हाफिज़ साहब कह रहे हैं बड़े हैं, बिल्कुल बड़े होंगे। दूसरा, चले वो तो बड़े होंगे अपनी जगह पर, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो सरमायाकारी नहीं करते मुल्क में। उसकी कई वजूहात हैं। एक तो वन विंडो ऑपरेशन नहीं है, सुर्ख फीते की नज़र उनकी फ़ाइल हो जाती हैं। और तीसरा, मुझे बताइएगा, मैंने आपसे मसाइल का जिक्र किया था कि वो कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको वार फुटिंग पर हल करने की ज़रूरत है ताकि मुल्क में सरमायाकारी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो करें और हुकूमत का एतबार और एतमाद जो है उन पर बढ़े। सबसे पहले तो सर इसके अंदर जो जरूरी चीज है वो लॉ एंड ऑर्डर है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां आपकी प्रॉपर्टी, आपके मसाइल, आपके बुनियादी हकूक को जो है वो सर्व किया जाए। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है, सॉरी टू से दैट, कि जहां हम अपनी ही प्रॉपर्टी, अपनी इनहेरिटेज प्रॉपर्टी, अपने पैसे लगाकर वहां से हम तकलीफें लेते हैं और हमारा जो डॉलर के अंदर हम वहां इन्वेस्ट करते हैं वो 10 साल के बाद डॉलर वहां ही रहता है, क्योंकि जिस तरह से रुपए की कीमत कम हो रही है। दूसरी चीज यह है कि हाफिज साहब ने जिक्र किया कि पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की किसी जमात के साथ ज्यादा है। मेरा ख्याल है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं और उनको अपने मुल्क की तरक्की से कंसर्न है। जो उनको होप देगा, जो बेहतर काम करेगा वो उसको फॉलो करेंगे, ना कि किसी शख्सियत की, किसी एक शख्स को जो है वो उसकी परस्ती करेंगे। और ये हाल में हमने साबित भी किया है कि किस तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो अपनी रियासत के साथ खड़े हैं। नो मैटर व्हाट, हमारा ये नारा है कि पहले रियासत फिर सियासत। और पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर काम करने की। इंडिया की कोई सियासी जमात काम नहीं करती है, बांग्लादेश की कोई सियासी वहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर सियासी जमातों ने तफरके डाले हुए हैं। आज के तर्जुमान जो रियासत के बने हुए हैं, कल यही लोग थे जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ खड़े थे, और जो आज खिलाफ खड़े हैं कल उसके तर्जुमान थे। तो इस सिलसिले के अंदर हुकूमत को वाज़िया इक़दाम करने चाहिए। जिस तरह हाफिज साहब ने फरमाया, इनके दौर में ही हमने अपनी जद्दोजहद का आगाज किया था जब ये न्यूयॉर्क में तशरीफ लाए थे। इन्होंने बहुत काम किया और ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर, खास करके न्यूयॉर्क के अंदर, ये जो ओवरसीज राइट्स के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन है, ये इन्हीं का लगाया हुआ पौधा है। ज़हीर साहब, मैंने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। एक मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आप समझते हैं, जिस तरह हाफिज साहब ने कहा कि सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन हो तो फिर आप समझते हैं कि आपके मसाइल जो हैं वो वार फुटिंग पर हल किए जा सकते हैं? ये बहुत जरूरी चीज है सर। इसका ये दरीना मुतालबा है हम लोगों का, ओवरसीज पाकिस्तानियों का, कि हमारी नुमाइंदगी, हमारे जो फैसले होते हैं वो हमारे नुमाइंदे करें। और अनफॉर्चुनेटली किसी जगह भी हमारी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कोई भी वहाँ सीट का इंतजाम नहीं किया गया। किसी इदारे में भी, OPF के अंदर भी वो लोग दिए जाते हैं जो बहुत बड़े सरमायादार हैं, बोर्ड के अंदर वो लिए जाते हैं जो ग्राउंड हालात पे काम करते हैं, जो कम्युनिटी वर्कर हैं, उनको कभी भी OPF के अंदर या OPC के अंदर नहीं लिया जाता। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और हुकूमत को ये हल करना चाहिए। हाफिज साहब, क्विकली मैंने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। मुझे बताइएगा, ओवरसीज़ के मसाइल को हल करने के लिए इमीडिएटली गवर्नमेंट को क्या
اسٹیپس لینے چاہیے؟ چونکہ آپ نے گریوینس کمشنر کے طور پر بہت ریکمنڈیشن دی، سفارشات دیں، انفارچونیٹلی ان پر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ دیکھیں انور، یہ ہے کہ جس انوائرمنٹ کے اندر اوورسیز پاکستانی رہتا ہے وہ کوئی بھی دنیا کا شخص اس ملک کے اندر چلا جائے تو وہ یوزڈ ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ چیزیں آٹومیٹک چلتی ہیں، سسٹم پرفارم کرتا ہے، کرپشن نہیں ہے، سفارش نہیں ہے، اور اس کے بعد ریزلٹس آپ کو مل جاتے ہیں، اور آپ کو آپ کی جو قابلیت ہے یا آپ کی جو محنت ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا جاتا ہے، ان ریزلٹس کی صورت کے اندر ییلڈ کر دیا جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں۔ دیکھیں پاکستان کے اندر اوورسیز پاکستانی، صرف ریئل اسٹیٹ کا انہوں نے ایک ذکر کیا جی، ریئل اسٹیٹ کے اندر جو ہے پچھلے اگر 40-50 سال سے اگر ہم یہی ایشو ایڈریس نہیں کر سکے کہ اوورسیز پاکستانیز کی پراپرٹیز کے اوپر جو ہے قبضہ نہیں ہونا چاہیے، اوورسیز پاکستانیز کی پراپرٹیز جو ہیں اس کی غلط رجسٹریاں، بوگس انتقال نہیں ہونی چاہیے، اوورسیز پاکستانیز کی پراپرٹیز جو ہیں آگے غلط طریقے سے جھوٹے پاور آف اٹارنی سے سیل نہیں ہونے چاہیے۔ تو کیا یہ ایک کو مشکل کام؟ آپ باہر کے میں گیا ہوں، آپ دنیا کے کسی ملک کے اندر ہیں کہ میری پراپرٹی اور آپ کا قبضہ ہو، میری پراپرٹی ہو اور بیچنے والا کوئی اور ہو، میری پراپرٹی ہو اور اس کی ٹرانسفر جو ہے وہ بوگس ذریعے سے، اور پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کا آپ سہارا لیں اور 25-30 سال کریں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن کھڑا کرنا چاہیے جو اکاؤنٹیبل یا رسپانسیبل کرے پاکستان کے تمام اداروں کو۔ اوورسیز پاکستانی جس میں نہیں ہے کہ جی یہ آپ کا سول کوڈ کا کام ہے، جی یہ آپ اوورسیز کمیشن چلے جائیں، جی او پی ایف کے پاس جائیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو صرف کام ویلفیئر کا ہے، اس کے بعد کسی ادارے کے پاس چلے جائیں گورنمنٹ کا، وہ کہتا ہے جی ہمارا تو یہ مینڈیٹ نہیں ہے۔ تو اس سارے کے اندر نقصان کس کا ہے؟ نقصان اس چیز کا ہے کہ پاکستان آگے نہیں جا رہا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ریمیٹنسیز پہ بھی اگر انور آپ جائیں تو ریمیٹنسیز زیادہ آپ کو ورکرز کے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ نے ریئل سینس کے اندر اوورسیز پاکستانیز کو ٹارگٹ کرنا ہے تو آپ ان جگہوں پہ جائیں جہاں پہ یہ ملٹی ملین ڈالرز پاکستانی موجود ہیں، اور وہ آپ کا ہے ویسٹرن کنٹریز جو ہے، آپ کا امریکہ ہے، آپ کا کینیڈا ہے، آپ کا آسٹریلیا، یہ ہے وہ آپ کا ٹارگٹ ایریا۔ یہ تو صرف سوائے چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کے آ رہی، باقی تو پیسہ ریمیٹنسی سے سعودی عرب سے آ رہا ہے، یو اے ای سے آ رہا ہے، یا اس کے بعد جہاں پہ اور ممالک کے اندر لیبر ہے وہ آ رہا ہے۔ انویسٹمنٹ تو پاکستان کے اندر ہے نہیں، یا انویسٹمنٹ وہ پاکستانی آپ کا ٹارگٹ نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایک بڑے پیمانے کے اوپر جا کے جو ہے ایک ایسا سٹیپ لینا چاہیے کہ جس سے اوورسیز پاکستانیز کی مشکلات، پرابلم، اور اس کے سامنے پاکستان کے سارے ادارے رسپانسیبل، اور تیسرا اس کے اندر پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ایکٹیو ہو، اور فائنلی یہ ہے کہ ان کی ریپرزنٹیشن پاکستان کی ان اسمبلیز کے اندر آنی چاہیے، تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو یا لیجسلیشن ہو یا اس پروسیس کے اندر آئے وہ آئیں۔ اور فائنلی میں سمجھتا یہ ہوں کہ بالکل بات یہ مناسب ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کا جو پالیٹکس ہے یا ان کے آپ کی پولیٹیکل پارٹیز نے آپ نے جو چیپٹرز کھولے ہوئے ہیں ان کو آپ فار دا لمیٹڈ ٹائم آپ انہیں ختم کریں، اور کل کو بھی اگر آپ نے ان کی ریپرزنٹیشن لے کے آنی ہے تو آپ کہیں کہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہی آپ کے آئیں گے، چونکہ اگر آپ نے اوورسیز پاکستانیز کے طور پہ کسی ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کرنا ہے اور اسی کو آ کے یہاں پہ سپورٹ کرنا ہے تو پھر اس ریپرزنٹیشن کا فائدہ کیا ہے؟ تو وہاں کے اوپر انڈیپینڈنٹ ہو اور وہ چیز بہتر ہے۔ جی کوئکلی ذرا کمپلیٹ کیجیے گا ظہیر صاحب۔ جی اپنی بات مکمل کیجیے گا، میں نے بریک پہ جانا ہے۔ میں نے کہا میں حافظ صاحب کی بات کو اندوز کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح نیویا کا کاؤنسلیٹ جو ہے وہ اس وقت مسلم لیگ نون کے انڈر کنٹرول ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہی لوگ نظر آتے ہیں۔ ہمارے کونسل خانوں کو، ہمارے سفارتکاروں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک عام اوورسیز پاکستانی کو بھی اتنی اہمیت دیں جتنی حکومت کے یہ جو پارٹی کے عہدیدار ہیں ان کو دی جاتی ہے۔ ان کے لیے ان کے قانون اور ہیں، ان کے لیے ان کے دروازے اور ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے دروازے اور ہیں، تو وہ ان کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کے اندر مین کردار ادا کرتے ہوئے 1 کروڑ ہم اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ 5 سے 10 بندوں کو پاکستان کے اندر فیڈ کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنی آبادی کو صرف کوئی بھی انور کوئی بھی ایکٹیوسٹ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا اوورسیز پاکستانی ہے اس کو پاکستان کے کسی ادارے کی ریپرزنٹیشن چاہیے، وہیں سے وہ پرابلم شروع ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ ہمارے جو یہ ایمبیسیز ہیں یا ہمارے جو کونسل آفیسز ہیں یا ہمارے وہاں پہ جو یہ فورمز بنے ہوئے ہیں جو گورنمنٹس کے بنے ہوئے ہیں،
ان کے اندر اگر کسی جگہ یہ سمیل آتی ہے کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو وہاں کے اوپر کیا جا رہا ہے تو ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لینے چاہیے, بیکاز دے آر ریپرزینٹنگ پاکستان, دے آر ناٹ ریپرزینٹنگ اینی پولیٹیکل پارٹی اینڈ فیسیلیٹیشن آف اینی پولیٹیکل پارٹی. مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے. بریک سے جب گے تو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ملنے والے اعزاز سے کھڑا ہونے والا تنازع ہے, اس کو زیر بحث لائیں گے, میرے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو گارڈین آف دی بلیو ہاریزن ایوارڈ کیا ملا کہ طوفان ہی برپا ہو گیا. اپوزیشن کہتی ہے کہ نریندر مودی کو جہاں بھی اعزاز ملے گا وہ بھاگ کر پہنچ جائیں گے. حافظ صاحب, دی گارڈین اخبار نے مودی کو ملنے والے اعزاز پر ایک تبصرہ کیا ہے, کالم لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور اس کے تحت یہ ایوارڈ بنا, اور بڑا زیر بحث ہے, اور اپوزیشن نے بھی بڑا کرٹیسائز کیا ہے. ہم سے دھول چاٹنے کے بعد اب پھر مودی کے نصیب میں کوئی نہیں. آپ انور یہ دیکھیں کہ جس ملک نے انہیں یہ ایوارڈ دیا ہے وہ دنیا کے اندر اس کی پاپولیشن کا نمبر ہے 194, وہ 932 مائل کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی آبادی ہے 1,34,000 سے. وہاں سے مودی صاحب نے یہ وزٹ کیا, اور یہ جو آپ کا انڈین اوشن کا ویسٹرن ہے, افریقہ کے نزدیک ایک چھوٹا سا آئس لینڈ ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ مودی کی جو ہے وہ ایک لسٹ کتنی ہے کہ ملک چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو مجھے. اور یہ بھی اگر آپ گارڈین کی ساری رپورٹ دیکھیں تو اصل شاکنگ اس طرح ہے کہ جو پچھلے 30 ایوارڈز انہیں ملے ہیں اس کے اندر سارا ہی اس طرح ہے کہ ہیسٹ کے اندر جا کے کہ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ ہمیں ایوارڈ دیں, چاہے وہ لاسٹ ٹائم اسرائیل گئے پوری لابی کی جاتی ہے, اور اس سے اس کے 2 آبجیکٹیو ہیں. ایک اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ وہ اپنا جو انٹرنیشنل پوسچر ہے اسے بڑھا کرنا چاہتا ہے کہ جی مجھے جس ملک میں بھی میں جاتا ہوں وہاں کا ہائیسٹ ایوارڈ ملتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ انٹرنل پالیٹکس کے لیے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے کہ دیکھیں جی مودی گیا وہاں پہ جا کے اسے اعزاز ملا, اور اس سے جو ہے وہ مودی جو ہے وہی انڈیا کا ٹرو ریپرزنٹیٹیو, بٹ ایکچولی ادروائز ہے. ابھی آپ دیکھیں نا کہ جب یہ جنیوا میں میٹنگز ہو رہی تھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لائٹ موڈ کے اندر انٹروڈیوس کروایا کہ ہی از اے کلر جی. So this is the perception of Indian's Prime Minister کہ he is known to be a killer of the innocent Muslims, and he is known to be a killer for the occupied Kashmir and even جو آپ کی لو کاسٹ انڈینز کی ہیں. اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جس ایوارڈ کے متعلق بھی آپ نے بات کی ہے, آپ نے کبھی سلیسیا کو ملک سنا ہے جی کہ کہاں ہے؟ بالکل پہلی مرتبہ دیکھیں. پھر یہ ہے کہ اس کی آبادی جس طرح میں نے کہا کہ 1,34,000 ہے, 932 مائل اس کا, اور ایک چھوٹا سا آئس لینڈ اس چیز کے اندر ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ پھر انڈیا کی ڈپلومیسی اس لیول تک چلی گئی ہے کہ جی جو انٹرنیشنل کیپٹلز کے اندر ریکگنیشن یا ایکسیپٹنس نہیں ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جو G7 کنٹریز کے ہوئے کس طرح مودی جو تھا اس سے سارے ہی اوائڈ کر رہے تھے, سٹارٹ فرام دی امریکن پریزیڈنٹ جو ہے اور اپ ٹو دا لاسٹ جتنے بھی لوگ تھے سب ان سے اوائڈ کر رہے تھے جو ایک شائن انڈیا یا ایک مڈل پار کنٹری کا تھا. تو انڈیا برے طریقے سے بنیاد مرصوص کے بعد ایکسپوز ہوا ہے. انڈیا برے طریقے سے جو ایران اور یو ایس اے کا ایک کانفلکٹ آیا ہے اس کے اندر برے طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے. ملیٹریلی ہم نے انہیں مارا ہے, ڈپلومیٹیکلی ہم نے انہیں مارا ہے. اب چونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے مودی کو سروائیول کرنے کا, اور میں دیکھوں کہ آج کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو آگے الیکشنز ہونے ہیں جو ہمیشہ اس بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ پاکستان کو ٹارگٹ کر کے بی جے پی جیتی ہے, اور آگے یہ دیکھیے گا کہ یہ بری طرح الیکشن اس چیز کے اندر ہاریں گے, چونکہ جو پاکستان کا امیج انہوں نے کیا ہوا تھا کہ ہم پاکستان کو کنکر کر لیں گے, ہم آکوپائڈ کشمیر جو ہے وہ اس کے بجائے ہم پاکستان کے اندر سے, وہ تو ساری کی ساری چیزیں اب ختم ہو گئیں. اور ہم نے 3-3.5 گھنٹے کے اندر جو ہے ایسے ان کی درگت بنائی کہ وہ امریکن پریزیڈنٹ کی طرف چلے گئے. تو یہ ایک گارڈین نے صرف آپ کو ایک ریفلیکشن دی ہے کہ کس طرح فورس کیا جاتا ہے یا کس طرح موٹیویٹ کیا جاتا ہے اور کس طرح فورن کر میں وہ آپ کی طرف بعد میں آتا ہوں. میں ذرا ظہیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ مارکہ حق کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کا مورال کیسا ہے, اور جو ہمیں ایک ڈپلومیٹک سپیس ملا ہے اس کو ہم اکنامک سپیس میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو پوری قوم کو مبارک ہو, اوورسیز پاکستانیوں کو سب کو مبارک ہو. ہمارے سر فخر سے بلند ہوئے ہیں, ہماری عزت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور ہم اپنی ریاست اور تمام ہم اپنے ریاستی ادارے جو ہمارے شہداء ہیں, اوورسیز پاکستانیوں نے سب سے پہلے شہداء کا جو تھا وہ کیا کہ ہم نے شہداء کو ٹریبیوٹ پیش کیے. ہم نے بولا کہ شہداء ہمارے ہوم لینڈ ہیرو ہیں, اور ہمارا مارکہ حق کا جو ہوا ہے اس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بڑے فخر سے رہ رہے ہیں. ہماری عزت میں بہت اضافہ ہو گیا, لوگوں کی نظروں کے اندر پاکستان کی عزت میں بہت اضافہ ہوا ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور جو ہماری موجودہ جتنے بھی کنسرن ادارے ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اوورسیز پاکستانیوں نے اس سلسلے میں مارکا حق کے اوپر ایک ترانہ بنایا ہے پاکستان ہمیشہ زندہ باد, جس کو آنے والے ظاہر صاحب آپ نے بھی تو 2 ترانے بنائے تھے, وہ اس کا بھی ذکر کیجئے گا. جی, ہم نے 4 فروری 2025 کو ہم نے جو تھا وہ ایک ترانہ بنایا تھا اپنی قوم کے لیے, یہ جو محفوظ دھرتی ہے اس کے پیچھے ورتی ہے. اچھا. قوم کے بیٹے جب مٹی کی خاطر جانوں کے نذرانے دیتے ہیں, دشمن کی میلی نگاہوں کو اٹھنے سے پہلے سلا دیتے ہیں. یہ جو دشمن کے رخ پہ خوف کی زردی ہے اس کے پیچھے ورتی ہے. ہم نے اپنے جتنے بھی کنسرن ہمارے لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا. اب ہم اپنی آرم فورسز کو, پاکستان کے پیپل آف پاکستان کو جو ہے وہ یہ ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نام. آپ نے اس سال بھی کوئی ترانہ بنایا ہے؟ جی, اسی سال ہم نے جو ترانہ بنایا ہے وہ ہے پاکستان ہمیشہ زندہ باد, اور اس کی جو ہے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے یا کوئی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہوں یا کوئی اور ہماری ایسی شخصیت ہو جو نیو یارک میں تشریف لائے, اور اس کے آنے پہ ہم یہ ریلیز کریں گے. تو آپ نے کہیں پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل سے رابطہ کیا ہے تاکہ وہ آپ قومی ترانے کو وہاں پر نیو یارک میں ذرا افتتاح کریں؟ اپنے جو ہمارا جو نیو یارک کا کونسل خانہ ہے اس کے ذریعے ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے, اور ہم اس ڈیٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ یہاں تشریف لائیں. اور یہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد اور بنیان منصوب کے اوپر ہم نے یہ ترانہ بنایا ہے, اور مارکا حق کے اوپر بنایا ہے. یہ اوورسیز پاکستانیوں کی کاوش ہے کہ سب سے پہلے اوورسیز پاکستانیوں نے اس کے اوپر یہ ترانہ بنا کے قوم کو پیش کیا ہے. درست ہے. چلے مجھے بریک کی طرف بڑھنا, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایران کے سپریم لیڈر شہید خامنئی کے جو آخری رسومات ہے اس کو زیر بحث لائیں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایران کے سپریم لیڈر شہید علی خامنئی کی آخری رسومات مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ ادا کی جا رہی ہیں, اور کل ان کا نماز جنازہ بھی ادا کیا جائے گا. اختر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان نے جو ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کی ہے, اس سے پاکستان کی امریکہ میں رہنے والے جو پاکستانیز ہیں ان کی عزت میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور کتنی تبدیلی آئی ہے وہاں پر جو لوگ امریکہ کے رہنے والے ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ اب رویہ کیسا ہے؟ پاکستان کے جو لوگ یہاں بستے ہیں پورے امریکہ کے اندر, ان کے سر فخر سے بلند ہوئے ہیں. پاکستانی عوام کے اندر پاکستان کے لوگوں کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. 9/11 کے بعد جس طرح مشرف صاحب نے ایک امریکہ کا ساتھ دے کر ایک پوری دنیا کے اندر ایک مثبت کردار ادا کیا تھا, اسی طرح ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں, پرائم منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے یہ جو امن کا کردار ادا کیا ہے پوری دنیا کے اندر, پوری دنیا کے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی بسنے والے ہیں ان کی عزت میں بہت اضافہ ہوا ہے, اور ہمارے اوپر اعتماد جو ہے وہ لوگوں کا اور بڑا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کا یہ اتنا بڑا تنازع پاکستان نے جو حل کرایا ہے وہ پاکستان کے اللہ تعالیٰ نے یہ جو عزت دی ہے وہ بہت اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ بڑی قابل فخر بات ہے ہمارے لیے جو پاکستان نے ڈپلومیسی کے اندر کردار ادا کیا, مارکا حق کے اندر جو کردار ادا کیا, اور انڈیا کو کس طریقے سے ہم نے وہ دھول چٹائی ہے, اور انڈین کو کس طریقے سے ہم نے, اور اسرائیل کو بھی ہم نے سبق سکھایا ہے. اور امن کی طرف جو پاکستان کا یہ قدم ہے یہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا, اور پاکستان ماشاءاللہ الحمدللہ اس طرح کے اور بھی انٹرنیشنل تنازع کے اندر جو ہے وہ بڑی اہمیت حاصل کر گیا ہے. بالکل صحیح. حافظ صاحب, آپ نے مشرق وسطیٰ کے حالات پر بڑے کالمز بھی لکھے, بتائیے گا اسرائیل کی طرف سے مسلسل ایرانی قیادت کو دھمکیاں کیا خطے کو ایک تنازع کی طرف بڑھا رہی ہیں, عدم استحکام بڑھ رہا ہے ایک. دوسرا مجھے بتائیے گا کہ علی خامنئی کی تدفین کے لیے بھارتی وزیر اعظم کو بھی دعوت دی گئی اور وہ شاید وہاں پر نہیں جا رہے, یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اسرائیل سے ان کا ریلیشن شپ ہے یا وہ دوہری پالیسی اختیار کی ہوئی ہے؟ انور, جو فرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل مڈل ایسٹ کے اندر اکیلا کنٹری کوئی حیثیت نہیں رکھتا. صحیح. اس کی جو الائیڈ پاس تھیں وہ یورپی یونین سے یا امریکہ ہے. ٹھیک ہے. یورپی یونینز نے کافی حد تک ان سے ڈسٹنس کر لیا ہے, اور کئی ممالک جو ہیں انہوں نے پیلسٹائن کو ایز انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا, اور وہ یہ سمجھتے یہ ہیں کہ اس خطے کا امن اگر چاہیے تو 2 اسٹیٹ تھیوری ہے کہ جس کے اندر پیلسٹائن کے لوگ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ آئیں. دوسرا امریکہ ہے. امریکہ جو ہے وہ ان کا ایک الائیڈ بھی ہے, امریکہ ان کو اسٹریٹجک پارٹنر کہتا ہے, وہ امریکن کو اسٹریٹجک پارٹنر کہتے ہیں.
لیکن یہ جو پچھلے 3-4 ماہ کی جنگ چلی ہے، اس جنگ نے آپ کا سارا مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل دیا ہے. اب اس کے اندر امریکہ ایک ایسے انوائرمنٹ کے اندر چلا گیا ہے کہ وہ اب اسرائیل کو اگر روک نہیں سکتا، یعنی کہ اس سینس کے اندر ہے، تو وہ اسرائیل کو کرٹیسائز کرنے کے اندر چلا گیا. ان کا وائس پریزیڈنٹ بول رہا ہے کہ اسرائیل غلط کام کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ اگر وہ روک نہیں سکتا تو پھر تو یہ تنازع برقرار رہے گا. نہیں، وہ اس لیے میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ بڑھے گی. نہیں، وہ اس لیے ہے کہ جوئش لابی جو ہے وہ بڑی سٹرونگ لابی ہے. امریکہ کے اندر ایک بڑی سٹرونگ لابی ہے، اسی لیے وہ آپ اسے دیکھیں. لیکن دوسری چیز اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر اسرائیل کوئی ایسا کام اب انڈیپینڈنٹ کرتا ہے تو امریکہ کی اس کو سپورٹ حاصل نہیں ہوگی. اور اگر امریکہ کی اس کو سپورٹ حاصل نہیں ہوگی تو پھر میرا خیال ہے کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کے لیے کافی ہے کہ جہاں جہاں وہ وائلیشنز ہیں، چاہے وہ لیبنان ہے یا کوئی اور جو ان کا وہاں کے اوپر اس کو رسپونڈ کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ باوجود اسرائیل ایک سپوائلر کے طور پہ کام کر رہا ہے، پاکستان، قطر اور اس کے بعد ایران اور امریکہ جو ہے وہ ایک ایسے موو فارورڈ کی طرف جا رہے ہیں لیڈ بائی پاکستان جو ہے کہ جس سے آپ کو ایک سٹیبلٹی نظر آئے گی. باوجود آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، قطر میں نیگوسیشنز ہوئی ہیں، اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو رسومات چل رہی ہیں اس کے بعد ہم آگے اسے جائیں گے. یہ سب کو ایک سمجھ آ گئی ہے کہ اگر اسرائیل جو ہے اس طرح کی کنٹینیوٹی وہاں پہ اگریشن کی رکھے گا تو مڈل ایسٹ کے اندر امن نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل کو کنٹرول کس طرح کیا جائے. اب میرا خیال ہے کہ اسرائیل کو کنٹرول کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور اگر امریکہ نے بلیسنگ اپنی نہ رکھی تو اسرائیل جرت ہی نہیں کرے گا. اگر جرت کرے گا تو ہی ول ہیو اے اسٹرانگ رسپانس. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو آپ نے مودی والی بات کی ہے، دیکھیں مودی نے 2016 کے اندر وزٹ کیا ایران کا، اور اس کے بعد چابہار پہ بھی انہوں نے پورٹ پہ بھی بات کی. اس کے بعد یہ اسٹریٹجک پارٹنر پہ کہا کہ ہماری ہسٹری ایک ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح ان کا سارا لائزون چلتا رہا. سب سے بڑا جو تیل کا خریدنے والا اس چین کے بعد وہ انڈیا ایران سے اس کے اندر رہا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ وار اپنے کلائمیکس کی طرف جانے لگی تھی 28 فروری کو، تو مودی وزٹ کرتا ہے اسرائیل کا 2 دن کے اندر، اور اب نے دیکھا کہ پوری دنیا نے کرٹیسائز کیا، ان کے اپنے ملک نے اسے کرٹیسائز کیا. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو اس کا یہ ہے کہ آپ ایک سیکنڈ ٹیئر کی جو اپنی ہے کہ منسٹر فار اسٹیٹ کو اور ایک آدھ جو ہے کسی گورنر کو وہاں پہ بھیج دیں. دیٹ شوز یہ ہے کہ جو ان کی آپس کے اندر ریلیشن شپ ہے اس کے اندر اس طرح کی اب ایک لائن کھنچ گئی ہے کہ جس کے اندر مودی جو ہے وہ اب ان چیزوں کو فیس ہی نہیں کر سکتا کہ جس طرح کی اس کی اسٹیٹمنٹس تھیں، جس طرح کو انہوں نے ایرانین کو استعمال کیا اور جس طرح کی وہ چیزیں چل رہی تھیں. اب کس منہ سے جو ہے کہ جب وار تھی تو ادھر تھا، جب وار تھی تو انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تھا. تو میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے وہ نہیں گیا. دوسری اس کے اندر میں امپورٹنٹ سمجھتا یہ ہوں کہ چونکہ جہاں پہ بھی اب دنیا کے دوسرے ممالک اس طرح کے زیادہ آئیں گے اور جہاں کے اوپر کوئی ظلم والی بات آئے گی، سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ مودی آئے گا، اور وہ اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے. کہ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اتنا بڑا ایونٹ ہے، دنیا کا سارا ایران ہے، خطہ یہ وہ، اور وہ ایک چھوٹے سے ملکوں کے دورے کے اوپر نکلا ہوا ہے. تو اس سے بھی آپ کو اندازہ نکلتا ہے کہ انڈیا کی جو ڈپلومیسی ہے وہ بریان مرسوس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 4 موقع ایسے آئے ہیں کہ جس سے پاکستان کا ڈپلومیٹک اسٹیچر. ایک موقع یہ آیا کہ جب ہم نے نیوکلیئر ایکسپیریمنٹس کیے. دوسرا موقع اس وقت آیا کہ جب ہم نے انڈیا کو مئی کے اندر شکست دی. تیسرا موقع یہ آیا کہ جب ہم نے دونوں ممالک کو پاکستان کے اندر بٹھایا. اور چوتھا موقع یہ آیا کہ جس میں دنیا بھر کے اندر پاکستان کی عزت بنی، وہ ہم نے جو ایک ایم او یو کی طرف ہم گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جتنا ڈپلومیٹک اسٹیچر بڑھتا جائے گا، انڈیا اتنا ہی ڈسٹنس کرتا جائے گا، اور ان کی لیڈرشپ جو ہے اس طرح کے ایونٹس ہو یا اور طرح کے ایونٹس ہو وہاں سے بھاگنا شروع کرے گا. حافظ اذان کھوکھر صاحب آپ کا، اختر ظہیر مہر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. مجھے دیجیے اجازت، اس کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.